बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, एक हमारे जो बुजुर्ग वो कहा करते थे कि जब आप एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को कवर अप करने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फैसला किया कि जनाब इमरान खान मुझे पसंद नहीं है, और उसने फैसला किया इसको हटाने का। शहबाज शरीफ उसको बहुत पसंद था, वो समझता था शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है और इसहाक डार से बड़ा कोई इकोनॉमी का विजिट कोई नहीं है। तो उसकी भी अकल जरा देख लें कि उसने जब ये फैसला किया और जब पता चल गया कि पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया इंपोर्टेड हुकूमत को, एक पाकिस्तानियों की आवाज सारी जगह से आगे कभी पब्लिक निकली नहीं है ऐसे जिस तरह 10 तारीख को 10 अप्रैल को पब्लिक सड़कों पर निकली। जब 37 बाई इलेक्शन में से 30 तहरीक इंसाफ जीत गई, तो ये सारे जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी और ये जो सारी 12 पार्टीज की इंपोर्टेड ये जो बैठ गए यहाँ के घुसपैठिया हम इनको कहेंगे, यानी यूजर्पर्स कहेंगे अंग्रेजी में, इनको जब पता चलता गया कि पब्लिक इनके साथ नहीं है, तो इनको एक खौफ आना शुरू हो गया कि किसी तरह इलेक्शन ना हो पाकिस्तान। तो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए, मैं अभी पहले लेटेस्ट से शुरू करता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इन्होंने जुल्म कितने किए, क्या क्या किया, वो मैं उसके ऊपर जो आज हमारी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है, जो इन्होंने हमारी वायलेशंस की, उसके ऊपर व्हाइट पेपर जो हमने दिया, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। मैं सिर्फ आज आपको बताऊं कि उस झूठ को, उस गलत काम को कवर करने के लिए ये मुल्क कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। आज हंगामी शहबाज शरीफ एक मीटिंग करता है कैबिनेट की, और उसके बाद जब लोग तरावियां में मसरूफ होते हैं तो एक फैसला आता है जल्दी जल्दी से पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट क्या है, जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का टिकट लेना चाहता है, उसको ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ एक लोटे को, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो हम अब पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो इंशाल्लाह जो इस दलदल में से हम निकलेंगे, तो उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी होंगे और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी होंगे, क्योंकि हमें जब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और जब तक हम इस मुल्क के अंदर जल्दी से अपने जस्टिस डिलेड ना हो, इंसाफ के जितनी जल्दी हम इस मुल्क में इंसाफ दे सकें लोगों को, हमारा मुल्क उतनी तेजी से खुशहाली की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते, तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाएं। तो लिए मैं क्यों इनकी नीयत के ऊपर शक करता हूं। ये वो लोग थे, ये शरीफ खानदान, इन्होंने सबसे पहले 1990 के अंदर जब प्लॉट्स के ऊपर इनको बुलाया गया, नवाज शरीफ ने बड़े ज्यादा प्लॉट्स दे दिए थे, रिश्वत दी थी लोगों को, पता नहीं पैसे अरबों रुपए के बनाए थे, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। तो एक जज ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इनके ऊपर नोटिस ले लिया, तो तब भी दूसरे जजेस को साथ मिला के रिश्वत दे के उस जज को इन्होंने जीरो कर दिया था। और इनको जज वो पसंद थे, और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है कि जज साहब जनाब बेनजीर को 3 साल ना सजा हो बल्कि 5 साल हो। ये वो हैं जो कि इनकी टेलीफोन के ऊपर जजेस इनके ऊपर लाइन पे होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया। एक सजाद अली शाह जैसा एक ईमानदार, दयानतदार जज चीफ जस्टिस के उसके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उनको वहां से वो जान बचा के भागे। और उसके बाद रफीक तारड़ जो इनका जिसको इन्होंने सदर बनाया था, उसने वो ब्रीफ केसेस लेके गए और इन्होंने क्वेटा बेंच को खरीदा। ये सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि ये इन्होंने गलत काम करने होते हैं। जो भी गलत काम करता है वो एक आजाद और मजबूत और क्रेडिबल अदालत को कभी नहीं आने देगा। और इन्होंने इसी तरह हमेशा सारे इदारों के ऊपर अपने लोग बैठाए, उनसे गलत काम करवाए। आते साथ ही शहबाज शरीफ ने क्या किया, इसने अपना FIA का हेड अपना बनाया। उसने इसके 16 अरब रुपए के केसेस थे, 4 उसके अंदर गवाह थे जो कि 2 महीने के अंदर सारे हार्ट अटैक से मर गए। जो डॉक्टर रिजवान FIA का था जिसने इन्वेस्टिगेशन की, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गया, तो वो सारा खत्म करवाया। 8 अरब रुपए के इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे नैब के अंदर, उसके अंदर भी आते साथ ही पहले अपना आदमी रखवाया, और अपना जो इन्होंने आदमी नैब का हेड लगवाया, उसने भी आखिर में इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं इनके लिए काम करता, गलत काम करवाते हैं। लेकिन इनकी नीयत के ऊपर आज सारी कौम समझ गई है कि इनका सिर्फ मकसद है इलेक्शन से भागना।
اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے, جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے, تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں. اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. شاید عامروں کے دوران ہو, جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا, میں جیل بھی گیا 8 دن, میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا, تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا. جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے شروع ہوا. 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا. خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا, جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا, ہر قسم کا تشدد کیا, سختیاں کی, سوشل میڈیا کے اوپر کی, جو اس کے اوپر بھی ابھی میں آؤں گا. لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں, یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں, جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں. یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی, اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا. انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں, ہارٹس اینڈ مائنڈز اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتتے ہیں. آپ ڈنڈے مار کے, تشدد کر کے, رات کو لوگوں کو اٹھا لیں, ان کو جا کے ننگا کریں, ان کو ماریں, ان کو ٹارچر کریں, اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے. یہ پالیسی رہی ہے. اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیر دیا. اس میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. نہ دیکھی عورتیں, نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا, نہ کوئی شرم تھی, نہ کوئی حیا تھی, نہ کوئی غیرت تھی. جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا. جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تو صادم نہیں چاہتی. جو الیکشنز نہیں چاہتے, جو الیکشن سے بھاگتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن سے آ رہی ہے. میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدمعاش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروائے, کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے, اس کو وہاں اوپر بٹھا دی. وہ دھمکیاں دیتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے. وہ تو بدمعاش ہے. ان کو اوپر بٹھا لیا. پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو, جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں, اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا. اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا, اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں, سر فکر نہ کریں سر, میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن میں ان کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے. کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر, پروٹیسٹ کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے پولیس کو, پیٹرول بم پھینک رہی ہے. مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا. کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے. آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے. جو عوام کے اندر آواز ہے, جو عوام کا نیریٹو ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ 15, 20, 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات, اور نفرتیں بڑھیں گی, آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا. اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے, کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں. جدھر دیکھیں تو آ کے ہمارے یہاں لوگ
اب کیا کر رہے ہیں لوگ؟ میں ذرا اپنے زمان پاک کی بات کروں. لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ یہاں اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو. یہاں قانون نہیں ہے. وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے لے جائیں گے. وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ، وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے، وہ اغوا کرنے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی. 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں، مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے. وہ بیچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں، 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے. اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں. کسی کو اعتماد نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا. جھوٹ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا. اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن. تو جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے، جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا، ٹیئر گیس. ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری. ٹیئر گیسنگ شیلنگ کی. قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو. اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس میں، اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو. جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے، ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں مروا. کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں، پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں. ایک الجزیرہ کا صحافی تھا، اس کی رپورٹ دیکھ. ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ، تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے. کیا اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، آرام سے کھڑے ہیں. اور پھر سے میری بات نہیں مانتے. الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا انہوں نے. اور صرف پکڑتے نہیں ہیں. جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں. آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو الیکشن نہیں چاہتے، یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا، اس لیے انتشار چاہتے ہیں. وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک، وہ بیچارہ سفیر، وہ یعنی غریب آدمی، یعنی وہ ایک اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بیچارہ کمائی کرنے والا آدمی، اس کو دیکھنے والا ہے، وہ کمزور سا آدمی. اس کو پہلے یہاں مارا، اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے. میرے 2 نوکروں کو انہوں نے پے رول پہ رکھ لیا تھا. جب میں پرائم منسٹر تھا، ایجنسیز نے ان کو پے رول پہ رکھ لیا تھا. تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے، کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اسے کھانے سے؟ زہر دینے کا پروگرام ہے. کیونکہ یہ جو شہباز شریف کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، جو گواہ تھے، اور ڈاکٹر رضوان کو، تو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے. سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہے. یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اغوا کر گئے اظہر مشوانی کو، اس کا پتہ نہیں ہے. پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے، اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے، اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں. وہ کیس سے بیل لیتا ہے، پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے ہیں. کوئٹہ سے بیل لیتا ہے، یہاں آتا ہے، اس کو اب کراچی لے گئے. اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں، اور ہماری بتائیں، میرے 3.5 سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے؟ ان کی 30 سال سے چوریاں تھیں. 95% کیسز ان کے پرانے تھے. ہمارے تو صرف دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے. ایک اس کا 16 ارب کا پکڑا گیا تھا، وہ مقصود چپڑاسی والا، جس بیچارے کو کیسے مارا ہے. اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس، جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی. اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں. اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کوئی 70 یا 80 لاکھ فالوور ہے. کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے. کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے
وہ آزاد لوگ ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے, آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے. معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپس میں نہیں تنقید ہوتی. ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں, جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں, تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا, سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا. ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی, کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے. تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں, آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی جا کے, آپ کو پتہ چل رہا ہے, ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو مینار پاکستان میں کیا کیا, وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کریں گے, جی اوپر سے حکم ہے. جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا. تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے, عدلیہ نے اجازت دی. 3 دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جلسہ فیل کروانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں, یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی, تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے, وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں, ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ. بس خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی. یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے. اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا, یہ ملک کی فیوچر ہے, بجائے یہ پولیٹیکل ورکر جو کہ یہ سارا اپنا ٹائم دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے سوچا کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے؟ یہ ڈیلی ورکرز ہیں, ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں, پیسے والے نہیں ہیں. یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ ان کو پکڑ کے 2 ہفتے 3 ہفتے بند کر دیتے ہیں, سوچیں ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, اور اس سے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں. کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر, اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کی ڈسٹریبیوشن میں. دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کورونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس گیا, ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا. کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا. ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر, پرامن طریقے سے وہ بیٹھی, وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان کو ذلیل نہ ہو. سڑکوں کے اوپر لائنیں میل کی لائنیں نہ لگے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا, ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے, کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا, اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں, جو سب سے نچلا طبقہ ہے, تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا, آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا. تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے. میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کر لیا, لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دے رہے, میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. اگر وکیل کام نہیں کر سکتے, اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے, جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے, اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے, اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی, تو کیا فرق پڑتا, سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں, کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے. میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے, اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں, کیونکہ یہ جو آپ جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو,
اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے۔ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے۔ تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے، ابھی بھی راستہ درست کرنا ہے، کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا ہے نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا، دھمکانے کا، یہ بیک فائر کر رہا ہے۔ اس سے کوئی نہیں ڈر رہا، بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ حل نہیں ہے۔ حل صرف ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ شکریہ۔